अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आपकी चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जनाब, शहर फैसलाबाद का मौसम ज़बरदस्त है। दर्जा रात में दिन ब दिन बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी सूरज की किरणें जो हैं वो शहर फैसलाबाद को अपने आगोश में लिए हैं। सुबह सवेरे की चाय की चुस्कियां मौसम के मज़े को दोबाला कर देती हैं। आइंदा आने वाले 24 घंटों के अंदर शहर फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा, आइए देखते हैं टुडेज वेदर में। शाहिदा परवीन हमारे साथ मौजूद होंगी। शाहिदा, बताइएगा आइंदा 24 घंटों के लिए शहर फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा? जी हनान, फैसलाबाद का मौसम इस वक्त बेहतर और खुशगवार है। दिन के आगाज से ही सूरज मियाँ जो है वो भी अपनी आंखें दिखा रहा है फैसलाबाद के शहरियों को, और ठंडी हवा भी चल रही है, जिससे बड़ा ही खूबसूरत मंजर जो है इस वक्त फैसलाबाद का मौसम है। और जिस तरीके से सूरज जो है वो दिन के आगाज से ही चमकता है और अपनी पूरी आबोताब के साथ निकलता है, तो यूं महसूस होता है कि अब सर्दी की छुट्टी होने वाली है, गर्मियों का आगाज होने वाला है, और सर्दी की शिद्दत में भी जो है वो कमी वाक़ हुई है। सारा दिन जब सूरज चमकता है तो सर्दी की शिद्दत में कमी आती है, और ठंडी हवा चलने से ठंडक का एहसास भी होता है। दर्जा रात की बात करते इस वक्त कम से कम दर्जा रात 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 23 तक जाने का इम्कान जाहिर किया गया। हवा में इस वक्त नमी का 83-84% तक रिकॉर्ड किया गया, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कहीं भी बारिश बरसने को कोई इम्कान जाहिर नहीं किया गया है। अलबत्ता जब सूरज ढलेगा रात के वक्त जो है वो सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। जी, बहुत शुक्रिया शाहिदा परवीन, आप शहर फैसलाबाद के मौसम का अहवाल बता रहे थे। जनाब, आज 5 फरवरी है और यौम यकजहती कश्मीर पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ तक़रीबात का इस हवाले से एहतमाम किया जा रहा है, और फैसलाबाद के अंदर भी बहुत सारी रैलियाँ भी निकाली गई और बहुत सारे इवेंट्स का इनकाद भी किया जा रहा है। और भारत जो मज़ालिम ढा रहा है कश्मीर के ऊपर अपने, और जिस तरह से वहाँ के लोग अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर रहे हैं, जिस तरह से जुल्म और बर्बरियत को बर्दाश्त कर रहे हैं, हमेशा से जितना मर्जी जुल्म कर लिया जाए उनके ऊपर, फिर भी झंडा वहाँ पे पाकिस्तान का ही लहराया जाता है। इसी मौजू पे आज गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दे रखी है। हमारे साथ महबूबुज़्ज़मान भट्ट साहब मौजूद होंगे, अमीर जमात इस्लामी है फैसलाबाद के। तो वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। क्या कहेंगे, 5 फरवरी आज यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है, आपकी भी रैली अब से कुछ देर बाद जो है वो निकलेगी, उसको लीड भी करेंगे आप। भारत की फ़ौज की जानब से ख़ासतौर पे जो जुल्म ढाए जाते हैं कश्मीर की आवाम के ऊपर, उस हवाले से आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो जी मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि आज 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर, ये इसका आगाज़ 1990 में मोहतरम काजी हुसैन अहमद साहब की अपील पर यह किया गया। पूरे पाकिस्तान में उस दिन हड़ताल की गई और पूरे पाकिस्तान में कश्मीरियों से यकजहती के लिए ये दिन मनाया गया। उसके बाद हुकूमत भी इसमें शामिल हो गई और फिर इंटरनेशनल तंजीमें और पूरी दुनिया में फिर ये दिन मनाया जाने लगा। उस वक्त ये कश्मीर का जो इशू है ये मुख्तलिफ औकात में ये आगे बढ़ता रहा है, लेकिन 88 में जब वहाँ पर इलेक्शन हुए थे और वहाँ पर शदीद धांधली के नतीजे में वहाँ के आवाम से राय छीन ली गई थी, तो उस वक्त सैयद अली गिलानी की क़यादत में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने इस बात का ऐलान किया था कि अब हम जो है वो जिद्दोजहद करेंगे, हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे। तो तब से अवाम ने, नौजवानों ने ये काम मैदान में आए हैं, मुसल्लह जिद्दोजहद भी करते रहे हैं। कश्मीर के लोग अभी भी उसमें वो करते हैं और सियासी तौर पर भी जिद्दोजहद करते हैं। लेकिन एक बड़ी बात है कि 7 लाख जो फ़ौज है तादाद में, ये वहाँ पर मौजूद है इंडिया की। छोटा सा कश्मीर है और मुसलसल जो है वो जुल्म है। यानी आप तसव्वुर कर सकते हैं कि वो पैलेट गनें जो इसराइल ने भी इस्तेमाल करना बंद कर दी थी, वो पिछले कई सालों से इंडिया वालों ने वहाँ के छोटे छोटे बच्चों पर, बच्चियों पर, उनके चेहरों को दागदार किया, उनको अंधा कर दिया। सैकड़ों ऐसे बच्चे और बच्चियाँ हैं कि जो अंधे हो गए, और इस तरह जो है वो लोगों को तकरीबन 20,000 से ज़्यादा ऐसे नौजवान हैं कि जिनको घरों से उठा लिया गया है और टार्चर सेलों में हैं, उनका कोई पता नहीं है कि वो कहाँ पर हैं। 1 लाख से ज़्यादा, 1.25 लाख के करीब लोग जो है उनको शहीद कर दिया गया है, किसी न किसी सूरत में कत्ल कर दिया गया है। और वहाँ पर जो है वो औरतों पर भी, बच्चियों पर भी, इसमें यानी इसमें कोई वो फ़र्क रवा नहीं रखते। और 5 अगस्त से पिछले 1.5 साल से तकरीबन
انہوں نے جو لاک ڈاؤن کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے وہ تاحال جاری ہے، اور جگہ جگہ پیرا ہے. لوگ جو ہے وہ اپنی رائے کے لیے نکل نہیں سکتے، بہت ضروری کاموں کے لیے وہ باہر نکلتے ہیں، کاروبار تباہ ہیں. پوری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے، ہم سب سمیت، میں خود اور ہم سب اس میں مجرم ہیں کہ کشمیر والے جو ہے وہ ان کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہے، لیکن پوری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے اور اپنے دھندوں میں پڑی ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ظلم تاریخ میں کبھی کسی قوم پر نہیں کیا گیا کہ جتنا اس قوم پر کیا جا رہا ہے. یونائٹڈ نیشن اس چیز پہ خاموشی کیوں دھار لیتی ہے؟ اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی، یونائٹڈ نیشن جو ہے یہ بڑی طاقتوں کا ایک اکھاڑا ہے، آپ سمجھ لیں، اور ان کے مفادات کے تحفظ کے لیے یہ وجود میں آیا ہے. ٹھیک ہے، اس میں کہیں کہیں جو ہے وہ انصاف کا بول بالا بھی ہو جاتا ہے. انڈیا ایک بڑی قوت ہے، ایک بہت بڑی معاشی اس کے پاس جو ہے وہ مارکیٹ موجود ہے، اور تمام ملٹی نیشنل کمپنیاں اور بڑے بڑے ممالک چاہتے ہیں کہ انڈیا میں انویسٹمنٹ کریں، اور ظاہر ہے جہاں وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ لاڈلا بچہ ہے، پوری دنیا کا لاڈلا بچہ ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ وہ ناراض ہو. اس لیے وہ انڈیا کو جو ہے وہ کشن دیتے ہیں اور انڈیا جو مرضی کرتا رہے. لیکن کچھ تنظیمیں ہوتی ہیں کہ جو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ آواز بلند کرتی ہیں، لیکن بحثیت مجموعی میں سمجھتا ہوں کہ اس پر یو این او کی خود اس کی اپنی قراردادوں پر عمل درآمد نہ ہونے کے نتیجے میں ایک طرف قراردادوں پر عمل نہ ہو سلامتی کونسل کے تو فوج کشی کر دی جاتی ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ اتنا عرصہ ہو گیا 72-73 سال تو ابھی تک جو ہے وہ خاموشی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یو این او اس مجرمانہ غفلت میں برابر کی شریک ہے. کیا کہیں گے، ہمیشہ سے کشمیریوں کی آواز کو دبانے کے لیے وہاں پہ انٹرنیٹ بھی بند رہتا ہے، وہاں پہ کسی قسم کی ایسی ویڈیوز جس میں ظلم کیا جا رہا ہو باہر نکلنے نہیں دی جاتی تاکہ دنیا کو نہ پتہ چل سکے کہ فوج کس طرح سے انسانی سوز سلوک جو ہے وہاں کے لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں؟ یہ بھی تو حقوق کی خلاف ورزی ہے. جی یہ شدید ظاہر ہے کہ حق رائے دہی، لوگوں کو اظہار رائے سے روک دینا، ان کو جو ہے وہ ان بنیادی جتنی بھی ٹیکنالوجیز اور بنیادی سہولیات ہیں ان سے روک دینا، یہ بہت بڑی زیادتی ہے اور حقوق کی خلاف ورزی ہے. یعنی ابھی انٹرنیٹ انہوں نے رات کو بند کر دیا، چل رہا تھا، مجھے خبر ملی کہ رات کے 12 بجے انہوں نے، چونکہ یہ 5 فروری تھا تو مقبوضہ کشمیر میں انٹرنیٹ کی سہولت انہوں نے بند کر دی. اسی طرح وقتاً فوقتاً پہلے تو طویل عرصے تک انہوں نے ایسا کام کیا، پچھلے سال 5 تاریخ سے جو ہے وہ آن ورڈ، لیکن اب بھی وہ جب بھی کوئی موقع دیکھتے ہیں کہ کشمیریوں کی کوئی بات باہر پہنچے گی یا وہ کسی ایجیٹیشن کے لیے یا کسی بات کے لیے باہر نکلیں گے تو فوری طور پر وہ تمام ذرائع بند کر دیے جاتے ہیں جن کے ذریعے سے پوری دنیا پر ان کا ظلم آشکارا ہوتا ہے. ویسے اس مسئلے کے اوپر ہماری قوم پوری کی پوری متحد نظر آتی ہے، وہ ہماری فوج ہو، سیاسی جماعتیں ہوں، عام عوام ہوں، تاجر ہوں، کشمیر کے معاملے پہ ایک پلیٹ فارم پہ نظر آتے ہیں جو کہ بہت مثبت چیز ہے. جی یہ مثبت چیز ہے کہ پوری قوم جو ہے وہ ایک پیج پر ہے. اصل میں اگلی بات ہے کہ قوم کو چونکہ کشمیر سے ایک جذباتی لگاؤ ہے، اور اس میں ایک بہت بڑا رول کشمیریوں کا ہے کہ جہاں پر وہ کوئی ان کا شہید ہو جائے تو وہ کفن کی بجائے پاکستانی جھنڈے سے جو ہے وہ اس کی تدفین کرتے ہیں. یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے. جب یہ باتیں ہم تک پہنچتی ہیں تو اگر کوئی لوگ اس حوالے سے خاموش بھی ہوتے ہیں تو ان کے دل میں بھی کوئی نہ کوئی جوت جگتی ہے اور کشمیریوں سے محبت اور اس کاج سے محبت وہ پیدا ہوتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کچھ کیا بھی جائے، محض جذبات کا اظہار کرنا، محض جو ہے وہ بات کرنا، یہ اپنی جگہ پر ایک اچھی اور مثبت چیز ہے، لیکن اس کے لیے کچھ کرنا، اس قوم کے لیے کچھ کرنا اور ان کی آزادی کے لیے کچھ کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کا جواب ہونا چاہیے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اگر بات کی جائے وہاں کے لوگوں کی، وہ بھی تو محبت اور درد دل ہمارے لوگوں کے لیے رکھتے ہیں، کیونکہ آج کے جو پیغامات ان تک موصول ہوں گے پورے پاکستان کے اندر، جس طرح سے ایک تحریک چلائی جا رہی ہے، مختلف ایونٹس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، تبھی تو وہ پاکستانی جھنڈے سے اتنی محبت کرتے ہیں، تبھی تو پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے کی اتنی شدت سے خواہش رکھتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے. ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ جلوس نکالنے سے آخر ان کو کیا فائدہ ہوگا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے ایک دوست پچھلے سال جب یہ لاک ڈاؤن سے کچھ 6 ماہ پہلے کشمیر میں ان کے رشتہ دار ہیں تو وہاں گئے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ وہاں ہر گھر نے پاکستان کا کوئی ایک چینل جو ہے وہ سیٹ کر رکھا ہے. ہر گھر نے. وہاں انڈیا کے چینل نہیں دیکھے جاتے. یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا کتبہ بھی اگر اٹھاتے ہیں تو ہمیں خبر نہیں ہوتی پاکستان میں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس لحاظ سے کوئی بھی اس طرح کی سیلیبریشن، کوئی بھی ایجیٹیشن، کوئی بھی ان کے حق میں آواز
وہ چھوٹی سطح پر ہو بڑی سطح پر ہو، جب بھی میڈیا میں آئے گی وہ ان تک پہنچے گی، ان کے جذبوں کو مہمیز ملے گی، اور وہ ایک اپنے آپ کو پاکستان کے ساتھ ایک منسلک اپنے آپ کو محسوس کریں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سید علی گیلانی کا جو ان کے لیڈر ہیں، اور جو مسلسل بڑھاپے میں بھی آدھی زندگی سے زیادہ انہوں نے جیل میں گزاری ہے، نظر بندی کی، تو ان کا پاکستان کے ساتھ ایک ایسا رشتہ ہے، اور وہ ہر موقع پر جب بات کرتے ہیں تو بعض دفعہ تو حیرانی ہوتی ہے کہ وہ بوڑھا جو ہے پاکستان سے کتنی محبت رکھتا ہے، تو وہ محبت جو ہے وہ پوری قوم کے اندر اس طرح سے موجود ہے۔ اور وہ ہمارے میڈیا کو، میں بلکہ میڈیا کے حوالے سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ کشمیر کی اگر آپ دکھاتے ہیں تو ان تک پہنچتی ہے، اور وہ ان کو کھڑا رکھتی ہے، توانا رکھتی ہے، ان کو مایوسی سے نکالتی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ 5 فروری کی جتنی بھی سرگرمیاں، یا اس سے ہٹ کر جو سرگرمیاں ہیں جو سارا سال جاری رہنی چاہیے، کم از کم ان کو جذبوں کو تو توانا رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ ہم کرتے رہیں۔ آپ کیا کہیں گے، کشمیر کو، مسئلہ کشمیر کو ہمیشہ سے بھارت میں الیکشن جیتنے اور سیاست کو چمکانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ مودی ازم جو ہے اس چیز کو بہت پروموٹ کرتی ہے، اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ تو ناظرین ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ محبوب زمان بٹ صاحب موجود ہیں، ان سے مزید گفتگو کریں گے۔ بٹ صاحب کیا کہیں گے آپ، بھارت کی جانب سے ہمیشہ سے سیاست کو چمکانے کے لیے کشمیر کا سہارا لیا جاتا ہے اور مودی کی جانب سے بھی یہی کیا گیا، کیا کہیں گے؟ یہ بالکل درست ہے جی۔ اصل میں ان کی سیاست جو ہے وہ پاکستان دشمنی اور کشمیر دشمنی کے گرد گھومتی ہے ہمیشہ سے۔ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسا شوشہ چھوڑا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا ایونٹ کروایا جاتا ہے کہ جس سے جو ہے وہ وہاں مسلم دشمن اور پاکستان دشمن جذبات جو ہے ان کو لوگوں کے سامنے ایکسپلائٹ کیا جا سکے۔ اور کشمیر ظاہر ہے کہ ایک بڑا اہم ایونٹ ہے، تو اس حوالے سے ظاہر ہے وہ کشمیر کو بھی اس لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ موجودہ حکومت نے تو خیر اس کے بالکل وعدہ کیا تھا جب یہ الیکشن جیتے کہ ہم جو ہے وہ 35C اور 370 دونوں جو دفعات ہیں کہ جن میں ایک میں یہ تھا کہ کشمیر کی خود مختار حیثیت رہے گی باقی ریاستوں سے ہٹ کر، اور دوسرا یہ تھا کہ وہاں پر کوئی چیز پرچیز نہیں ہو سکتی، کوئی جائیداد اور کوئی ووٹ اور اس طرح کا غیر کشمیری۔ تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم یہ ختم کریں گے، اور انہوں نے جو ہے وہ دھونس دھاندلی کے ذریعے سے اس کو 5 اگست سے پچھلے 1.5 سال پہلے ختم کر ڈالا۔ تو اب ظاہر انہوں نے اس کو باقاعدہ اپنا جو ہے جس طرح باقی صوبے ہیں اس طرح اپنا حصہ بنا لیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی جسارت اور بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیلنج ہے پوری دنیا کے لیے کہ جو پچھلے 70-72 سالوں سے ایک چیز چلی آ رہی تھی، اور جس پر ہمارے ہاں بھی آپ دیکھیں کہ کشمیر کے جو ہے وہ ہم کشمیر میں کوئی جائیداد نہیں خرید سکتے، اس لیے کہ الٹیمیٹلی اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کل کو انہی کشمیریوں نے ووٹ ڈالنا ہے جو وہاں کی دھرتی سے کسی نہ کسی طرح تعلق رکھتے ہیں۔ ایک اور چیز وہاں پہ بہت دیکھنے کو مل رہی ہے، بھارت اپنے عام شہریوں کو وہاں پہ گھسانے کی کوشش کر رہا ہے اور ان کی آبادیاں بنا رہا ہے، یہ بھی تو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا جا رہا ہے۔ نہیں، یہی میں جو عرض کر رہا ہوں نا جی، کہ یہ جو انہوں نے 370 کی جو ہے وہ دفعہ اپنے آئین سے چینج کی ہے، اور 35 والی بھی، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے وہ وہاں پر کسی کو کشمیر کی جو تھی اپنا اب شہریت تو انڈیا کی ظاہر ہوتی ہے، تو کشمیر کی باقاعدہ لیگل حیثیت اس کی نہیں دے سکتا تھا، وہ اس نے ختم کیا۔ اب وہ ہزاروں کی تعداد میں جائیدادیں خرید رہے ہیں، وہاں پر اپنے لوگوں کو بسا رہے ہیں تاکہ ڈیموگرافی چینج کی جائے۔ اور اس سے ہٹ کے مسلم پاورٹی کو بھی کمزور کرنے کے لیے یہ جان بوجھ کے نان مسلمز کو وہاں پہ کمیونٹی بنا رہے ہیں تاکہ کل کو الیکشن تو ہونے ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی معیشت اور دیگر چیزوں میں بھی کنٹریبیوشن ہندوازم کی مکمل طور پہ ہو۔ جی ظاہر ہے وہ اصل میں ہر حوالے سے وہاں پر ظاہر ہے انہوں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ مسلمان ان کی ترغیبات سے وہاں کے کشمیری عوام جو ہے وہ ان کی جتنی ترغیبات اور پیکیجز ہیں انہوں نے انہیں قبول نہیں کیا، ان کے ظلم کو جو ہے وہ انہوں نے قبول نہیں کیا، اس کے آگے وہ کھڑے رہے ہیں۔ اب تو ان کے اندر خوف ہی نکل گیا ہے، بچے بڑے بوڑھے سے لے کر عورت تک ان کے اندر جان کا خوف نکل گیا ہے، میدان میں نکل آتے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ تمام ہیلے بہانوں اور وعدوں کے باوجود کشمیری جو ہے ان کے بھرے میں نہیں آئے، ان کے جال میں نہیں آئے، تو اب انہوں نے آخر کار یہ سوچا کہ اب یہاں پر غیر مسلم ہندو آبادی کو بسایا جائے، یہاں کی ڈیموگرافی کو چینج کیا جائے، یا ان کے کاروباروں کو تباہ کیا جائے،
اور ان کو ایک شودر سطح کی جو ہے وہ قوم بنا کر رکھ دیا جائے اور ہم یہاں پر جو ہے وہ اکثریت میں آ جائیں. تو یہ ان کا کھلا کھلا پلان ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پر خاموشی ویسے ہی جرم ہے. اگر کوئی دنیا میں اور کوئی بھی ملک یا اقوام متحدہ اس پر خاموشی اختیار کرتے ہیں. یہ تو اسپین والی بات ہے, جیسے قرطبہ میں ادھر اندلس میں مسلمانوں کے ساتھ بالکل ان کی نسل کشی کر کے تو وہاں پر ان کو ختم کیا گیا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسری آبادی کو بسایا گیا تھا. تو بالکل یہ اسی طرح یہ کر رہے ہیں. اچھا, ہندو بھارت کے اگر خاص طور پہ اس کی فوج کے حوالے سے گفتگو کی جائے, جب بھی کوئی نہ کوئی وہ کھیل کھیلنے کی کوشش کرتی ہے اور پیچھے ہاتھ ہوتا ہے ان کی سیاست کا یا مودی ازم کا, پاکستان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ الیکشن قریب آئے تو تھوڑا لہو گرما کے ووٹ بینک جو ہے وہ اپنی طرف کھینچا جائے, منہ کی کھانی پڑتی ہے. ابھی نندن اس کا منہ بولتا ثبوت ہے. اس لیے مجھے محبت ہے اپنی پاک فوج سے, اور جس قدر جوش و جذبہ ان کے اندر موجود ہے وہ جتنا مرضی بڑا دشمن ہو اس سے ڈرتے نہیں ہیں. اور بھارت کو تو ویسے ہی ناکو چنے چبوا دیے جاتے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے, جب بھی چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں منہ کی کھانی پڑتی ہے ان کو؟ دیکھیں جی, یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا جو ہے وہ چونکہ بنیادی طور پر ایک بزدل قوم ہے. جو پتھروں کو پوجنے والے ہیں وہ اللہ کو ماننے والوں کا مقابلہ نہیں کرتے. کیا بات ہے, بہت خوبصورت بات. یہ ایک بنیادی بات ہے کہ جو کیڑوں مکوڑوں کو اپنا بھگوان سمجھتے ہوں اور ان کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہوں, وہ رب العزت کو ماننے والوں کا مقابلہ اور ان کی جرت کا اور دلیری کا مقابلہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو یہ ایک بنیادی فرق ہے جس کی وجہ سے یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ کشمیریوں کی جد و جہد اور ان کی کوشش اور اللہ پر بھروسہ, اس کا بھی اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی صورت میں, ظاہر ہے اس کی اپنی ایک معاملہ ہے, وہ کسی کو دیتا ہے لیتا ہے, اس کی اپنی مشیت ہے, لیکن وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ان کو ذل و رسوا ضرور کرتا ہے تاکہ یہ لوگوں کے اندر ایک جو جذبہ ہے یہ توانا رہے. میں یہ سمجھتا ہوں. تو اس لیے جب بھی انہوں نے کوئی اس طرح کی حرکت کی ہے تو وہ ذلیل و رسوا ہوئے ہیں. لیکن ایک بڑی افسوسناک بات یہ ہے کہ جب وہ کنٹرول لائن پر بمباری کرتے ہیں, ان کے ہاں تو کوئی آبادی نہیں ہے اور ہمارے ہاں جو ہے وہ جگہ جگہ آبادیاں ہیں, تو نقصان ہمارا زیادہ ہوتا ہے, ہماری آبادیوں کا زیادہ نقصان. لیکن اس کا بھرپور جواب بھی ان کو دیا جاتا ہے. پھر جتنا نقصان اگر ہمارا ہوا اس سے 3 گنا زیادہ ان کا بھی ہماری پاک فوج کرتی ہے. اس چیز سے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. بہت شکریہ محبوب صاحب آج کے شو میں آنے کے لیے. بریک کا وقت ہو گیا ہے تو ناظرین ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. جناب بریک کے بعد ہمیں جھنگ سے گیسٹ ہیں محمد زبیر, انہوں نے جوائن کیا ہے جو کہ کمیونیکیشن انچارج ہیں 1122 کے. تو ویلکم کرتے ہیں جناب آپ کو شو کے اندر. کیا کہیں گے, 1122 تو ایک بہت زبردست کام ہے جو کہ پرفارم کر رہی ہے. کہیں پہ بھی کسی کو بھی کسی بھی مشکل کے اندر ضرورت ہوتی ہے تو 1122 کے جوان اپنے تمام اکوپمنٹس کے ساتھ جو ہے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. لیکن مسئلہ یہاں پہ ایک یہ بھی پیش آتا ہے کہ بہت ساری بوگس کالز بھی دی جاتی ہیں, اس سے بہت سارا فیول اور وقت جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے اور ایک اریٹیشن بھی ہوتی ہوگی کہ لوگ بلا وجہ تنگ کر رہے ہیں. کتنی کالز موصول ہوتی ہیں ایسی؟ سر بیسیکلی ریسکیو 1122 ایز یو نو کہ ایک ویلفیئر ادارہ ہے, تو ہمارے جوان جو ہے 24 اوور اس کے لیے خدمت کے لیے عوام کی وہ شانہ بشانہ رہتے ہیں. تو بوگس کال کے حوالے سے پہلے شروع میں تو کافی بوگس کال ہمیں آتی رہی ہیں, لیکن اب اس کی ریشو کافی حد تک کم ہے. لیکن بوگس کال کا فیول کے ساتھ ساتھ جو ہمیں جو سب سے زیادہ ڈرا بیک آتا ہے وہ ہے لائف کا. جب کال کہیں سے آ رہی ہوتی ہے ہمیں ایمرجنسی کی تو وہ لائن بیزی ہو جاتی ہے. جب لائن بیزی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ وہ لائف تھریٹ جو ہے بڑھ جاتا ہے, کیونکہ لائن اگر وہ ڈراپ ہوگی دین وہ کال کر سکے گا کالر, پھر ہم اس کو اپنی رسپونڈ کر کے اپنی اس کو اپنا دے سکیں, اس کو اپنی ہیلپ کر سکتے ہیں. لیکن اس حوالے سے یہ جو ہے ابھی کافی حد تک کمی آئی ہے. اس کے حوالے سے ہم مختلف انسٹیٹیوٹ کے اندر کالجز کے اندر اویئرنیس لیکچر دیتے ہیں لوگوں کو, موٹیویشن کے ان چیزوں کو ذرا خود سے دیکھیں اور لوگوں کو بتائیں کہ بلا وجہ جو ہمیں جو کال نہ کریں. اگر آپ کو ضرورت ہے دین آپ کال کریں, ادروائز آپ کال نہ کریں, کیونکہ لائن بزی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سے ہمیں یہ اس طرح کے پرابلم فیس کرنا پڑ جاتے ہیں. تو اس حوالے سے میں ریکویسٹ بھی کروں گا تمام لوگوں سے کہ تو لائنوں کو جو ہے نا وہ بزی نہ رکھیں, اور اسپیشلی اس کے اندر نا بچے جو ہوتے ہیں نا وہ فون اٹھا لیتے ہیں, وہ کال ملا دیتے ہیں, فری کال ہوتی ہے تو اس وجہ سے زیادہ یعنی کہ والدین کو پتہ نہیں ہوتا. تو اس طرح سے ہمیں یہ بچوں کی کٹس جو ہے نا
کالز وہ ہمیں زیادہ یعنی کہ آتی ہیں. اچھا، روزانہ کی بنیاد پہ اگر بات کی جائے کتنے شہریوں کی مدد کی جاتی ہے آپ کے سٹاف کی طرف سے اسپیسیفکلی جنگ میں؟ اسپیسیفلی جنگ میں ہمیں 100 سے ابا 1+ یعنی ایمرجنسی ڈیلی بیسس پر جو ہے نا وہ ہم یعنی 100 سے زائد لوگوں کی آپ مدد کرتے ہیں اور 100 سے زائد ایمرجنسی روزانہ کی بنیاد پہ آپ ڈیل کر رہے ہیں؟ جی ہمیں 100+ ہم اس کو ڈیل کر رہے ہیں. اچھا، ضروری نہیں کہ یہ آپ سڑک کے اوپر اگر آپ کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تبھی آپ 1122 بلا سکتے ہیں. محلے کے اندر کسی ایمبولینس کی ضرورت ہے، کسی کو ایمرجنسی کی ضرورت ہے، ہاسپٹل اچانک کسی کو شفٹ کرنا ہے، تو اس میں بھی 1122 جو ہے اہم کردار ادا کرتی ہے. اس حوالے سے بھی بتائیں ذرا. نو ڈاؤٹ سر، اس میں کہ جو ہے نا محلے کے اندر ہو، رورل ایریا ہو، کہیں بھی ہو، ہم اپنی گاڑی جو ہماری گاڑی فری ہو ہم وہاں پر بھجواتے ہیں. اور ڈسٹنس کا بھی ہم خیال نہیں کرتے. جب کوئی لائف تھریٹ ہو تو ہم ڈسٹنس کو بھی مدنظر سے ہمیں 24 کلومیٹر کے بعد یعنی ہم ذرا اوائڈ کرتے ہیں. لیکن اگر رسک ہو تو ہم اس سے بھی آگے بیٹ جو ہوتی ہے ہمارا ریڈیس ہوتا ہے، اس سے آگے بھی ہم اپنی گاڑی بھجوا دیتے ہیں. اسپیشلی میجر انسیڈنٹ کی صورت میں تو ہماری گاڑی جو وہاں پہ رسپانس کرتی ہے رورل ایریا کے اندر بھی. کیونکہ ہمارا جو جھنگ ہے وہ بیسیکلی رورل ایریا اس میں زیادہ ہے، تو ہمیں وہاں پر ہی اپنی گاڑیاں بھجوانی پڑتی ہے. تو نو ڈاؤٹ ہم ان کے فرسٹ ایڈ دیتے ہیں، وہاں پر ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، شفٹنگ کرتے ہیں اس کی. تو اس حوالے سے ہماری 24 آور سروس رہتی ہے ان کے ساتھ. اچھا، یہ بتائیے گا آپ کی جو 1122 کی گاڑی ہوتی ہے اس میں کیا کیا اکوپمنٹس ہوتے ہیں، کس طرح کی فیسلٹیز آپ دے سکتے ہیں، اور کس حد تک اگر کوئی پیشنٹ ڈیمیج ہوتا ہے یا چوٹ لگتی ہے اس کو کس طرح سے آپ مینج کر سکتے ہیں؟ سر بیسیکلی ہمارا جو ہے نا پری ہاسپٹل ٹریٹمنٹ کا ہوتا ہے. پری ہاسپٹل ٹریٹمنٹ ہم دیتے ہیں جس پہ ہم جو ہے نا اگر اس کی لائف کو تھریٹ ہے نا، یعنی کہ بلیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے، سب سے پہلے ہم بلیڈنگ کو کنٹرول کرتے ہیں. ٹریٹمنٹ ہم مکمل تو نہیں دیتے، مکمل تو ہاسپٹل جا کے اس کو ٹریٹمنٹ دینا پڑتا ہے. تو ہم ایٹ دی اسپاٹ اس کو جو ہے نا اس کے رسک کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر فریکچر ہو گیا اس کو تو ہم اس کو سپلنٹ کرتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ اگر کٹ آ گیا ہے تو اس کو بینڈیج وغیرہ کر دیتے ہیں، سپلنٹنگ کر دیتے ہیں. اس طرح یعنی کہ ہم اس کی لائف تھریٹ کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور باقی جو پری ہاسپٹل ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ ہم اس کے جہاں تک ہو سکے اس کا یعنی ہاسپٹل شفٹ کرنے تک ہم ان کو فیسلٹیٹ کرتے ہیں. یعنی فرسٹ ایڈ آپ کی طرف سے دی جاتی ہے، اور اس کے لیے اسپیسیفک ٹریننگ بھی ہوتی ہوگی آپ کے؟ جی بالکل، نو ڈاؤٹ. جب سلیکشن ہوتی ہے تو اس سے پہلے 5 سے 6 ماہ کا جو پیریڈ ہوتا ہے وہ ٹریننگ کا ہی سیشن ہوتا ہے، جس کے اندر جو ہر طرح کی فزیکلی اور اپنا میڈیکلی ہر طرح لحاظ سے ہم ان کو ٹریننگ دیتے ہیں تمام کیڈٹس کو. اس کے بعد پاس آؤٹ ہونے کے بعد پھر ہم 1 منتھ کی جو ہوتا ہے وہ ہاسپٹل کے اندر یعنی کہ جو ڈی ایس کیو سول ہاسپٹل کے اندر متعلقہ ڈسٹرکٹ کے اندر وہاں بھی 1 ماہ کی ہم ٹریننگ کو دلوا کے پھر ہم ہمارے پاس وہ آتے ہیں اپنا رپورٹ کرتے ہیں. اچھا، یہ بھی سننے میں آتا تھا کہ 1122 کی گاڑیوں کو ریپیئر نہیں کروایا جاتا، اس طرح سے ان کا ورک نہیں ہو رہا، اس کی وجہ سے بھی سٹاف کو کافی مشکلات کا سامنا. سر ورک آؤٹ کے حوالے سے اپنا کام تو ہو رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے ود دی پیسج آف ٹائم ہمارا ایک تو رورل ایریا گاڑی ڈیمیج زیادہ ہوتی ہے، تو کوشش کرتے ہیں کہ ان ٹائم اس کو جو ہے نا ہم اس کو ورک شاپ کر کے یعنی کہ اس کو جلدی سے بھجوائیں. لیکن ریپیئر اینڈ مینٹیننس کا کام بھی ساتھ ساتھ کافی بڑھتا جا رہا ہے. اچھا، جتنی کالز آپ بتا رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ کالز تو زیادہ ہوں گی، امداد 100 سے زائد بندوں کی جاتی ہے. جی 100+ ہم اتنی گاڑیاں موجود ہیں آپ کے پاس؟ نہیں، راؤنڈ بوٹ پر ڈسٹرکٹ ہاں 4 سے 5 ایمبولینسز ہوتی ہیں ہمارے پاس، جو ہم اسی کے ساتھ ہم جو ہے نا فیسلٹیٹ کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ایمبولینس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی جو ہے نا پی ٹی ایس کا بھی سسٹم ان میں شروع کیا ہوا ہے، جو ہم پیشنٹ کو ریفر کرتے ہیں لو فیسلٹی سے ہائی فیسلٹی کی طرف. یعنی کہ اگر جھنگ کے اندر فیسلٹی ڈی ایچ کیو کے اندر نہیں ہے تو الائڈ ہاسپٹل میں ہے تو ہم فری آف کاسٹ جو ہے ہماری ایمبولینس جو ہے وہاں سے اس کو یعنی کہ جھنگ سے فیصل آباد شفٹ کرتی ہے. کیا بات ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی فری آف کاسٹ یعنی کہ کر رہے ہیں. تو الحمدللہ یہ بھی اس کی بھی ایمرجنسی علیحدہ سے ہے. یہ پیشنٹ ریفرل کی جو ہے وہ ایک 1 سٹی سے ادر سٹی یہ ایمرجنسی علیحدہ ہے، اور جو لوکل ایریا کرتے ہیں وہ 100+ وہ علیحدہ ہے، یعنی کہ اس کی ایمرجنسی علیحدہ ہے. ڈیلی بیسس پر یہ بھی ساتھ ساتھ ہم کر رہے ہیں الحمدللہ. اچھا، بائکس بھی اب انٹروڈیوس کروا دی گئی؟ جی الحمدللہ. اب جو ڈویژن لیول پر جو ہے بائکس بھی آ گئی ہیں، جہاں پر ہماری گاڑی نہیں جا سکتی وہاں پر جو ہے نا یہ بائک سسٹم جو ہے نا یہ وہاں پر جاتی ہے. وہاں پر اگر شفٹنگ کا مسئلہ ہو تو ہماری گاڑی چلا جاتی ہے، ورنہ اگر ٹریٹمنٹ اگر وہاں پر فرسٹ ایڈ دینی ہو تو ہماری جو ہے بائک جو ایمبولینس ہو جاتی ہے وہاں پر جاتی ہے. بائک ایمبولینس کا آئیڈیا کتنا فعال رہا آپ کے علاقے کے اندر؟ کافی حد تک، کیونکہ ہمارا جو ہے کنجسٹڈ ایریا ہے، وہ تنگ گلیاں ہوتی ہیں، وہاں پر گاڑیاں جانا ذرا مشکل ہوتی ہے.
اس کا ڈیمیج کا بھی جو ہے کاسٹ بڑھ جاتی ہے. اس وجہ سے ہمارا جو ہے نا یہ ابھی ہمارے ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر ابھی یہ شروع نہیں ہوا. ڈویژن لیول پہ ہماری موٹر سائیکل بائک جو ہے وہ شروع ہو چکی ہیں. ابھی ڈویژن کے بعد جو نیکسٹ مرحلہ ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہے, اس کے اوپر ہمارا بائک جو ہے ایمبولینس بائک وہ بھی شروع انشاءاللہ جلدی ہو جائیں گے. اچھا, یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کے جو جوان ہوتے ہیں ان کی کوئی وقتاً فوقتاً ٹریننگز بعد میں بھی ہوتی رہتی ہیں یا جسٹ ایک بار ٹریننگ دے کے ان کو فری کر دیا جاتا ہے؟ اچھا کویشچن کیا سر. ہمارا منتھلی بیسس کے اوپر فزیکل اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے, جس کے اندر دوبارہ سے ان کو اکنالج کیا جاتا ہے. ان کا ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے, باقاعدہ فزیکل ٹیسٹ ہوتا ہے, 1 مائل کو کلیئر کرنا ہوتا ہے, اور ہر یہ منتھلی بیسس پہ اوپر یہ کام سارا ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ وہ پاس آؤٹ ہو کے ٹریننگ سینٹر سے آ گئے اور اب وہ چلتے ہیں, نہیں, باقاعدہ اس کے اوپر ہماری ٹریننگ منتھلی بیسس پر ہوتی ہے. کیا آپ کے پاس اسٹرینتھ جو آپ کے کیڈٹس کی ہے وہ انف ہے یا مزید آپ کو ہائرنگ چاہیے اپنے ادارے کے اندر؟ سر الحمدللہ اسٹرینتھ تو کافی حد تک بہتر ہے, لیکن ود دی پیسج آف ٹائم ایمرجنسی ریشو بڑھ رہی ہیں. جیسے جیسے ایمرجنسی ریشو بڑھے گی ظاہری بات ہے اسٹاف بھی بڑھے گا, ایمبولینس بھی بڑھیں گی, تو وہ تو چلتا رہے گا ساتھ ساتھ. ابھی کتنے آپ کے پاس اسٹاف کتنے لوگوں کا موجود ہے؟ یہ 300 پلس ہمارے جھنگ کے اندر اس وقت ہے سر. 300 پلس جی. اور اگر ریسنٹ سچویشن کو دیکھا جائے اتنے لوگوں سے ہینڈل ہو جاتے ہیں تمام معاملات؟ سر تحصیل لیول کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں, ڈسٹرکٹ لیول کے ساتھ ساتھ ہم تحصیل لیول کو بھی ہم دیکھتے ہیں. ابھی ہماری ایک فنکشنل ہوئی ہے شورکوٹ جو ہے تحصیل, اس کے ساتھ ہماری 18 ہزاری اور احمد پور سیال وہ انڈر ابھی ہیں, اس کے انڈر آپریشن ہے, تو جلدی بنی گی اس کا اسٹاف پاس آؤٹ ہو کے آ جائے گا, اس کے ساتھ ہم کو بھی کریں گے. اچھا جی, محمد زبیر کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کشمیر کے اوپر بڑا زبردست سانگ بھی انہوں نے گنگنایا, وہ بھی ان سے سنیں گے, لیکن میں پہلے یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ آئیڈیا آیا کہاں سے آپ کو؟ سر آئیڈیا کی بات ایسا ہے کہ کشمیریوں کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے, تو یہ پین ہوتی ہے. ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ, وہاں پر ان کے اوپر کتنا یعنی کہ ظلم ہو رہا ہے, تو پوری کمیونٹی پوری پاکستان اس درد کے ساتھ ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے. تو ہم نے سوچا کہ اس کے اوپر جو تحریری شکل کے اندر ہم اپنا پاکستان کی طرف سے ریسکیو 1112 کی طرف سے ایک میسج ڈیلیور کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہر لمحہ آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے درد میں آپ کے برابر کے شریک ہیں. تو اس وجہ سے میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے کہ کیوں نہ اس کے اوپر جو ہے نا ایک اینتھم, ایک سانگ جو ہے کشمیر کے اوپر, جیسے یہ سلوگن ہمارا بنا ہے کشمیر بنے گا پاکستان, اس سلوگن کو میں نے فالو اپ کرتے ہوئے اس کے اوپر ریٹن کیا ہے, اس کی کمپوزیشن تیار کی, پھر اس کے اوپر میں نے یہ ایک سانگ پلے کیا ہے. آئی ہوپ یو ول انجوائے اٹ اینڈ لائک اٹ. اوکے, مجھے یہ بھی بتائیں اس کی شاعری کس نے کی؟ جی الحمدللہ شاعری پوئٹری میں نے کری. میں اکثر پوئٹری بھی کرتا رہتا ہوں, میں نے آرٹیکل لکھے ہیں اپنے ریسکیو 1112 کے اوپر. اچھا جی سر, اور اس کے اوپر میرا ابھی بھی کام جاری ہے. ابھی پوئٹری کس قسم کی لکھتے ہیں آپ؟ پوئٹری میں جیسے یوزلی رومانٹک وغیرہ یا کوئی ٹریجڈی ہو, جس طرح کا کوئی قلم چل جائے جس حساب سے, اس حساب سے ہم لکھ دیتے ہیں. مطلب یہ تو آمد کی بات ہے. جی جی آمد ہے, جس طرح کی ہو, جس طرح کا موڈ ہو, جس طرح کا موسم ہو, اس کے حساب سے ہم لکھ دیتے ہیں. اوکے, اور یہ جو گانا گنگنایا اس کی کمپوزیشن؟ یہ کمپوزیشن جو ہے ہمارے دوست ہے الیاس وکی صاحب, انہوں نے کمپوزیشن اس کی تیار کی ہے. تو بڑے اچھے ہمارے بھائی ہیں, انہوں نے اس کی کمپوزیشن کے اوپر میری بڑی ہیلپ کی ہے. تو کمپوزیشن الیاس وکی صاحب نے اس کی ترتیب دی ہے, اور میوزک الیاس وکی صاحب نے, اور کمپوزیشن سیروش صاحب نے یعنی کہ اس کے اوپر کی ہے ساری. ٹھیک ہے, اور گانا جب آپ نے گنگنایا تو اس کا میوزک کس نے دیا؟ میوزک سر الیاس وکی صاحب نے دی ہے, اور کمپوزیشن جو ہے سیروش صاحب نے کی ہے. کمپوزیشن انہوں نے اور میوزک انہوں نے دیا, اور گنگنایا آپ ہی نے؟ جی, لکھا اور گنگنایا. اس سے پہلے بھی کوئی گانا گنگنایا آپ نے کوئی؟ جی ملٹیپل میرے یوٹیوب کے اوپر پڑے ہوئے. چلیں پھر بنا کسی دیر کے ہمیں یہ گانا جو کشمیر کے اوپر آپ نے گنگنایا ہے وہ سنائیں تاکہ آڈینس بھی اسے سن سکے. جی جی ضرور جی, انشاءاللہ. سٹارٹ کیجئے گا. جی پی سی آر سے میں کہوں گا ان کا گانا جو ہے اس کا میوزک پلے کریں تاکہ ہم محمد زبیر سے گانا جو ہے وہ سن سکیں. تو میوزک کو جناب پلے کیا جائے. بہت خوب, بہت خوب, بہت اچھا گانا جو ہے آپ نے گنگنا کے کشمیریوں کے حوصلوں کو بلند کرنے کی کوشش کی. بہت شکریہ آپ کا آج کے شو میں آنے کے لیے. تو ناظرین اسی کے ساتھ بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پرسنالٹی بہترین ہو تو اس کے لیے آپ کا ہیئر سٹائل اور ڈریسنگ زبردست ہونے چاہیے. میری ڈریسنگ ڈین سٹیونز پائس صاحب جی کی جانب سے کی گئی ہے, اور ہیئر سٹائل پرائم ہیئر کلب کی طرف سے بنایا گیا. اور اگر آپ چاہتے ہیں زبردست سی ڈریسنگ
परचेज करें तो उसके लिए आपको सायरा मॉल हरियावाला चौक में फर्स्ट फ्लोर पे डैन स्टीवन शॉप पे जाना होगा, जहां से आप ज़बरदस्ती फॉर्मल और सेमी फॉर्मल ड्रेसिंग परचेज कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। आज का सवाल ऐसे लोगों के लिए जो कि बायो आमला की तरफ से गिफ्ट हैम्पर जीतना चाहते हैं, उनके लिए कि फैसलाबाद के अंदर कितने मोटरवे टूल प्लाजा है। मैं फिर से आज का सवाल रिपीट कर रहा हूं कि फैसलाबाद के अंदर कितने मोटरवे टूल प्लाजा हैं। इसका जवाब आपको राइट करना होगा मोबाइल पे और टेक्स्ट करें उस नंबर के ऊपर जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है, या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा मैसेज करने वाले जो खुशनसीब होंगे उन्हें बायो आमला की तरफ से गिफ्ट हैम्पर फराहम किया जाएगा। यही नहीं बल्कि आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है तो उसकी भी वीडियो बना के आप हमें सेंड कर सकते हैं। हम आपका टैलेंट ऑन स्क्रीन दिखाएंगे और उसे वायरल करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका टैलेंट दुनिया के सामने लाया जा सके, और अगर दुनिया उसे पसंद करती है तो उससे आप हिट भी हो सकते हैं। अगर आपकी कोई खुशियां हैं यानी बर्थडे सेलिब्रेशन है तो उसकी भी वीडियो बना के आप उस नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हैं जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं जनाब, हमारा फेवरेट सेगमेंट किचन स्टार्ट हो चुका है। चलते हैं किचन में और देखते हैं कि आज हमें आबिद उर्फ यूके शेफ क्या बना के खिला रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आबिद? ठीक है आबिद, क्या तैयार कर रहे हैं? सर चिकन चिली ड्राई है, गार्लिक राइस होंगे हमारे आज। चिकन चिली ड्राई आज तैयार किया जाएगा विद राइस, गार्लिक राइस होंगे सर। गार्लिक राइस होंगे जिसके साथ चिकन चिली ड्राई जो है उसे तैयार किया जाएगा। तो उसकी रेसिपी जो है वो आप पहले बता दें। रेसिपी सर हमारे पास चिकन फ्लोर वाला चिकन है। अच्छा, ये किस तरह से मेरा ख्याल मैरिनेटेड है? जुलियन कटिंग किया हुआ सर। जुलियन कट 3 चम्मच हाफ के जी चिकन है हमारे पास। 3 चम्मच चिकन फ्लोर, 1 एग उसको मिक्स किया, 1 कप पानी का लगाया। ठीक है, आप उसको मिक्स करके उसका लिक्विड बना के उसी बोल में अंदर डाल दिया चिकन, उसको अच्छे से मिक्स करके रख दिया सर। ठीक है, तो मिक्स करके रख दिया। कितनी देर के लिए रखना सर? 2 घंटे कम से कम। चिकन है सर 2 घंटे होने चाहिए। अगर टाइम कम है तो 2 या 3 घंटे 2 या 3 घंटे मैरिनेटेड हो जाती है रहे ये। उसके बाद इसमें जायका ये गार्लिक चावल है गार्लिक राइस के लिए, इसके लिए गार्लिक राइस होगा। दोनों की कंप्लीट रेसिपी 1 बाय 1 आप जरा बताइए। ये चिकन हमारा फ्राई करेंगे, फ्राई करने के बाद फ्राई करेंगे। जी ठीक है, फ्राई करके हम सेपरेट निकालेंगे। उसके बाद इसको गार्लिक डालेंगे, हल्का सा ऑयल लगा के इसको सोते करेंगे। सोते करने के बाद हमारे पास ग्रीन चिल्ली है, जितनी कटिंग होगी हमारे पास है, ग्रीन ऑनियन है। इसकी ग्रेवी बनाएंगे? जी ग्रेवी बना के सर इसी के अंदर डाल देंगे। ड्राई होगी सर ग्रेवी, कम होगी थोड़ी सी। और चावल किस तरह से तैयार? चावल सर हमारे पास स्टीम राइस है सर, स्टीम किए हुए हैं रेडी। इसमें हाफ चम्मच इसमें लगाएंगे ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून लगाएंगे साल्ट, हाफ टी स्पून लगाएंगे क्रश चिली सर। ठीक है, और सोया सॉस लगाएंगे सर लास्ट पे थोड़ा सा 1 चम्मच। इसे किसमें तैयार किया जाएगा? गोल्डन कुकिंग ऑयल में तैयार किया जाएगा। गोल्डन कुकिंग ऑयल में जनाब इसे तैयार किया जाएगा। गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये कहना है कि इसे अफजान सेहत के असूलों के आन मुताबिक कुदरती अज्जा के साथ तैयार किया जाता है, जिसके अंदर विटामिन का ब्लेंड भी मौजूद होता है। विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई भी इसके अंदर मौजूद है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेहत के साथ साथ आपका खाने का मेयार बेहतरीन हो तो उसके लिए आपको इंतखाब करना होगा गोल्डन कुकिंग ऑयल और गोल्डन नाशपाती का। तो आगे बढ़ते हैं जनाब, इसको अब फ्राई किया जाए। फ्राई चेक कर लेते हैं। ठीक है, 1 पीस डाल के हम चेक करेंगे कि ऑयल अच्छे से गर्म हुआ है अभी या नहीं। तो अभी ऑयल जो है उसे गर्म होने की ज़रूरत है और आप देख भी सकते हैं कि ऑयल अब गर्म हो रहा है। जैसे ही इसका टेम्परेचर 150 तक पहुँचे तब साथ ही इसको जो है आप नॉर्मलाइज करें और नॉर्मलाइज करके आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये जो छींटे उड़ते हैं ऑयल के अंदर, ये पानी पानी होता है ना हल्का सा सर, इसमें जो मैरिनेशन के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। तो चिकन खुद भी यानी कि मैरिनेशन लगा हो तो थोड़ा बहुत अपना पानी निकालता है, छोड़ता है सर। ठीक है, तो ये वाटर होता है, वाटर जैसे वेपोरेट हो जाएगा ये ठीक हो जाता है। लेकिन आप इसका टेम्परेचर रेज करके इसके अंदर जो चिकन जूलियन कट में मैरिनेटेड किया होता है उसे ऐड करते जाएं ताकि ये अच्छे से फ्राई होना शुरू हो जाए। अच्छा, बात का ऐसा भी होता है, आप बता रहे थे इसको एग लगा है। जी, और एग की वजह से ये आपस में जुड़ भी तो जाते हैं सर। ये कॉर्नफ्लोर है ना, ये थोड़ा सा क्रिस्पी कर देगा। मैंने स्लाइस किया हुआ सर। जब मैं इसको करी स्पून के से हल्के साथ इसको हल्का हल्का हलाएंगे सर, ये खुद ब खुद नहीं अकेला अकेला हो जाएगा स्लाइस। बिल्कुल, और हो रहा है सर। जी अकेला अकेला। ये थाई पेस्ट है सर, सॉरी ये याद नहीं रहा, ये थाई पेस्ट ये ग्रेवी में ऐड किया जाएगा सर। ठीक है, ये ग्रेवी में ऐड की जाएगा। ये हमारा थाई पेस्ट है, खुद तैयार किया जाता सर। इससे साथ हम ग्रेवी बनाएंगे चिली ड्राई की। तो अभी मजीद चिकन ऐड किया जाए या पहले इसे सर निकालने इसका फिर बाद में? ठीक है, तो जनाब इसे अब तैयार किया जा रहा है। पहले इस चिकन को फ्राई किया जाएगा, फ्राई करने के बाद इसकी ग्रेवी तैयार की जाएगी
اور گریوی ریڈی ہونے کے بعد اسے اس میں مکس کر کے سوتے کیا جائے گا. دین ہم بعد میں چاولوں کی طرف آئیں گے اور گارلک رائس تیار کیے جائیں گے. گارلک رائس کس طرح سے تیار کرتے ہیں؟ یہ اسٹیم رائس ہے ہمارے پاس. 3 آرڈر ہیں, جیسے 2 پلیٹ سمجھ لیں آپ. یہ ہمارے پاس بلیک پیپر ہے, چکن پاؤڈر ½ ٹی اسپون ہے, کریکٹ چلی ½ ٹی اسپون ہے. تو سویا سوس ہم لاسٹ پہ لگائیں گے جب ہمارا رائس تیار ہو جائیں گے. تو اسی کے اندر یعنی کہ ہم گرین اونین گارنش کے لیے ڈال سکتے ہیں, ادر وائز ہم گریوی میں ڈالیں گے, یعنی کہ گارلک رائس سمپل ہوں گے سر. صحیح, ٹھیک ہے. سمپل گارلک رائس اس کے ساتھ اور کوئی چٹنی وغیرہ تیار نہیں سر, چٹنی نہیں سر, سوس نہیں, یہ اس کی اپنی ریسیپی ہے کیونکہ سوس کو ہم اس چکن کے اندر ہی جو ہے وہ ایڈ کر لیں گے. سوس ہے سر ہماری, اسی کے اندر بنائیں گے. اس کا ٹیسٹ ہے, اس کو ڈرائی ہوگی, گریوی نہیں سر اتنی ہوگی. ساتھ یہ گارلک رائس ہوں گے سمپل. اس میں گرین اونین ہوگا گارنش کے لیے. ہمارے پاس گرین چلی ہے, گارلک جنجر کٹنگ میں اپنی لک آئے گی گارنش کی. اچھا مجھے یہ بتائیے گا یہ کیسے پتہ چلے گا کہ تیار ہو چکے ہیں؟ سر ہلکا سا براؤن ہوئے بس ہو رہا ہے سر. ابھی اسے پکایا جائے گا تھوڑی یہ دیر. دیکھیں سر سارے سلائس اکیلے اکیلے ہو گئے. ہاں یہ سارے سلائس اکیلے اکیلے ہیں سر. ان کو براؤن کیا جائے گا, لیکن میرینیشن سے ڈپینڈ کرتا ہے. سلائس جیسے گھر میں میرینیشن کی جائے تو سارا اکٹھا نہ رہ جائے, لکوڈ ٹیپ ہونا چاہیے تاکہ اس میں اچھی طرح مکس ہو جائے. ہاتھ میں اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس کو رکھے تو تاکہ میرینیشن جو لگی ہوئی ہے وہ چکن کے اندر جذب ہو جائے گی. جذب ہونے کے بعد آپ اکیلا سلائس اٹھائیں گے, یہ دیکھ کے نظر آ رہا ہے سر. ہر چیز کا ایک اپنا اسٹینڈرڈ ہوتا ہے سر. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جی سر. اور یہ جو ساس ہے, یہ سویا سوس سر, اس کا کیا کردار ہوتا ہے؟ سر یہ ہمارے گارلک رائس ہلکے سے ڈارک براؤن ہو گئے سر. یہ سوس اس لیے ڈالنی ہے سر. جی. اور اس کے ساتھ یہ گارلک ایڈ کیا جائے گا؟ گارلک رائس ہے تو گارلک ایڈ کیا جائے گا سر. ٹھیک ہے, گارلک ایڈ کیا جائے گا. اس کے ساتھ ویسے فرائیڈ رائس بھی تو بنائے جا سکتے ہیں سر. ریسپی کے مطابق گارلک رائس ہے, آپ کی چوائس ہے سر. آپ گارلک رائس ڈیپینڈز آن یو کہ آپ کیا چاہتے ہیں. جی. اس ریسیپی میں آپ جو چلی ڈرائی چکن بنا رہے ہیں اس میں فرائیڈ رائس بھی چل سکتے ہیں جی اور گارلک رائس بھی چل سکتے ہیں, لیکن ہماری ریسیپی آج کی گارلک رائس کی ہے, اس لیے ہم خاص طور پہ گارلک رائس ہی تیار کریں گے. میرا خیال ہو رہا ہے چکن ہمارا. جناب چکن تیار ہو چکا ہے, تو اسے اب ہم نکالیں گے. اور یہ ہمارے بڑی پیاری ہی لک ہے سر. جو تھوڑی بہت کمی پیشی رہ جائے گی وہ ہم گریوی کے دوران اس کو اچھی طرح بنائی کریں گے گارلک میں. اس کے بعد اس کی گارنش ہوگی گرین چلی. ٹھیک ہے, تو جناب آپ اسے تیار کریں. اتنی دیر ہم گفتگو کرتے ہیں کل سے, اور استحکام کس طرح سے رہے گا. لوگ جو ہیں عدم برداشت کس طرح سے بڑھتا چلا جا رہا ہے لوگوں کے اندر, اس ویڈیو سے ہمیں خوب اندازہ ہو رہا ہے. اور اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز سامنے آتی رہتی ہیں. ہمارے ساتھ آج موجود ہوں گے پیر ظہیر احمد قادری, ان سے مزید اس حوالے سے گفتگو کریں گے. امن اور استحکام کی ایک طرف بات کی جاتی ہے اور دوسری جانب عدم برداشت معاشرے کے اندر بہت نظر آتا ہے. معروف سنگر ہے بلال سعید, ان کی جانب سے اپنے بھائی پہ ہی تشدد کیا جا رہا تھا, مارا پیٹا جا رہا تھا. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ جی بہت شکریہ آپ کا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساری زندگی جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کی امن کا گہوارہ بن کے گزاری ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, اگر آپ مکہ شریف کی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں تو جیسے ہی آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو کفار مکہ نے آپ کے لیے طرح طرح کی مصیبتیں, اس کے لیے آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیے, آپ کے لیے راستے میں گڑھے کھودے گئے, آپ کے پیچھے آوازیں کسیں گئیں, اور پھر طرح طرح کی مصیبتیں, یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدہ ریز ہوتے تو ان کے کمر پہ اوجڑی رکھ دی جاتی, ہر طرح کی تکلیف. پھر اس کے بعد یہ تمام تر تکلیفیں جتنے بھی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام آپ کا وہ مقابلہ نہیں, وہ ہے صبر اور امن. بالکل, اور صبر اور امن جب تک آپ کے اندر موجود نہیں ہوگا معاملات بہتر نہیں ہو سکتے. بلال سعید کی جانب سے بھی پھر اس کے بعد جب کنٹروورسی کا نشانہ سوشل میڈیا کے اوپر بنایا گیا تو انہوں نے بھی ایک ویڈیو بنا کے ڈالی جس کے اندر اپنے گھر کا منظر دکھایا اور بتایا کہ وہاں پہ آ کے کیا صورتحال جو ہے انہوں نے کی, کس طرح سے ان کے گھر کی توڑ پھوڑ کی. آپ سکرین کے اوپر دیکھ بھی رہے ہیں کہ LED وہاں پہ موجود تھی جس کے اوپر کوئی سالڈ چیز جو ہے وہ ماری گئی, اور وال شیٹس جو لگی ہوئی تھیں ان کو بھی
خراب کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ توڑ پھوڑ گھر کے اندر کی گئی. تو بلال سعید کا اس کے اوپر کہنا تھا, ٹویٹ بھی انہوں نے کیا کہ جب کسی نے کوئی ہاتھ اٹھانا تھا تو بہت کوئی مجبوری آ گئی تھی, بہت ان کو تنگ کیا گیا, زد و کوب کیا گیا, جس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب یہ ظلم و ستم مزید برداشت نہیں کیا جائے گا. آج تک ان کا کہنا تھا کہ وہ اس لیے چپ تھے کیونکہ اپنا کیریئر ان کو عزیز تھا, لوگوں میں کنٹروورسی بننی تھی اگر میں کچھ کرتا, اسی وجہ سے چپ تھے. لیکن آخر ان کو اپنی خاموشی جو ہے وہ توڑنی پڑی. اب اس میں کتنی صداقت ہے کتنی صداقت نہیں ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. تو پلیز ظہیر احمد قادری سے ہی گفتگو کریں گے. یہ لوگ اس طرح سے جو لڑتے جھگڑتے ہیں, عدم برداشت کیوں ہے ان میں اتنا؟ آپ نے بڑا پیارا سوال پوچھا. عدم برداشت یہ سب چیزیں ہمارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم ان کی امت ہیں, اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمیں ایسا امتی بننا چاہیے کہ اغیار بھی دیکھیں اور یہ کہیں کہ اتنا خوبصورت یہ امتی ہے, ان کا نبی کا عالم کیا ہوگا. اور ہمیں برداشت کا عالم بہت زیادہ ہونا چاہیے, صبر کا عالم بہت زیادہ ہونا چاہیے. آپ یہ دیکھیں نا کہ جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد جب اتنی تکلیفیں دیکھیں, اتنا کچھ دیکھا, تو آپ نے مقابلہ نہیں کیا. آپ نے مقابلہ نہیں کیا. آپ نے ان کے لیے پھر اس کے بعد سب سے بڑی بات کہ طائف کا دیکھیں, منظر دیکھیں کہ آپ کے سر سے خون نکل رہا ہے, خون بہہ رہا ہے, اور نالین مبارک بھی خون سے بھر گئی ہیں. لیکن اس کے بعد صحابہ کرام کو شہید کیا گیا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے ان کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. یہ نہیں کہ طاقت نہیں, اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا کہ جائیں میرے نبی سے پوچھیں, میرے محبوب سے پوچھیں, جن کے لیے جہان بنایا گیا ہو, جن کے لیے ذرہ ذرہ بنایا گیا ہو, ان سے جبریل پوچھنے گئے. فرمایا پوچھیں کہ جا کر کیا چاہتے ہیں میرے پیارے نبی. تو جب پوچھا کہ اے محبوب کیا چاہتے ہیں, تو آپ نے کچھ نہیں, میں ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتا ہوں. ہمیں امتی کو بھی ایسا ہونا چاہیے. آج ہم ذرا ذرا سی بات پر ہم اتنی لمبی لڑائیاں کر لیتے ہیں. اگر سچ پوچھیں ہمارے نبی تو لڑائیوں کو ختم کرنے آئے ہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی زندگی پہ, حیات مبارکہ کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کے اوپر جب کوڑا پھینکا جاتا تھا, اسی بڑھیا کا جا کے پھر حال احوال پوچھتے تھے, کس طرح سے پھر وہ ایمان لے کے آئی. ایسے اور بھی بہت سارے قصے مشہور ہیں. ان کی اس طرح کے کئی قصوں کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ کس طرح سے وہ اپنے اندر برداشت رکھتے تھے اور عدم برداشت کو اپنے سے دور رکھتے تھے. سب سے بڑی جو ہے نا جی, ان قصوں میں ایک قصہ ہے جن کو اغیار بھی مانتے ہیں, دوسرے لوگ بھی مانتے ہیں. سب سے بڑا جو ہے وہ آپ طائف کی مثال لے لیں. آپ یقین کریں, کون انسان ہے جو کسی کے گھر میں ایک پیغام لے کے جاتا ہے, پھر پیغام بھی امن کا لے کے گئے, پھر پیغام بھی سکون کا لے کے گئے, پھر پیغام بھی محبت کا لے کے گئے. آپ یہ دیکھیں نا, ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت امن ہے, آپ کا پیغام امن ہے, آپ کی تعلیم امن ہے, آپ کی کتاب امن ہے, بلکہ آپ کا پورا وجود ہی امن ہے. وہاں پر یہ وجود پورا لے کر آپ کہاں گئے؟ طائف میں گئے. طائف والوں کو کیا بتایا کہ آپ نے سکون آپ نے رکھنا ہے, آپ نے امن کو رکھنا ہے, آپ نے چاہتے بانٹنی ہے, آپ نے محبت بانٹنی ہے, آپ نے اللہ اس کے رسول کا پیغام دینے گے. اتنا خوبصورت پیغام, اتنا خوبصورت پیغام, برعکس اس کے کہ وہ لوگ آپ کو امن اور محبت سے ملیں, ایسا نہیں ہوا. جنگوں کے حوالے سے بھی تھوڑا بتائیں کہ جنگوں سے پہلے بھی امن کی دعوت دی جاتی تھی. جی, اس کے باوجود اگر کوئی نہیں ٹلتا تھا, کوئی جنگ کرنا چاہتا تھا, پھر ہی جنگ کی جاتی تھی. کون کون سی جنگیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی اور کیا کیا واقعات تھے, اس حوالے سے بھی تھوڑا. ہاں دیکھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جنگوں کو کوئی خوشی سے بہت زیادہ نہیں آپ نے فرمایا. آپ مکہ شریف کی تمام زندگی دیکھ لیں, مکہ شریف کی, مدینہ المنورہ میں جا کر جب بیٹھے, جب مدینہ المنورہ میں جا کر بیٹھے, وہ بھی جب ہجرت کی, اور ہجرت کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر خون ریزیاں مت ہوں, یہاں پر لڑائی جھگڑے نہ ہوں. طاقت ہونے کے باوجود بھی, طاقت ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ اپنی طاقت استعمال نہ کرے, تو یہی تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ طاقت ہونے کے باوجود بھی طاقت استعمال نہ کرنا, یہی تو ہمارا پیغمبر کا شیوا ہے, یہی تو ہمارے پیغمبر نبی کا کریم طریقہ ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جنگ کون سی لڑی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ جب مدینہ المنورہ میں آئے تو تب یہ جنگیں آغاز ہوئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ جنگ جو آپ فرما رہے ہیں نا آغاز, یہ جنگ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز نہیں کی.
اس کو اس طرح نہ لیں، یوں لیجئے کہ ان لوگوں نے حضور علیہ السلام کے لیے اور آپ کے اصحاب کے لیے جینا محال کر دیا تھا، تو صرف اور صرف اس جینے کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے، کیونکہ آج یہ سوال سن کر کوئی یہ نہ سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جنگ کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ بالکل اس موضوع کے اوپر مزید بھی گفتگو کریں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، تو ناظرین ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ پیر ظہیر احمد قادری صاحب موجود ہیں، مزید گفتگو ان کے ساتھ کریں گے۔ پیر صاحب کیا کہیں گے آپ غزوہ خندق کے حوالے سے بھی بتائیں کہ کس طرح سے وہاں پہ اتنی کم تعداد مسلمانوں کی موجود تھی، اس کے باوجود بھی بہادری کے ساتھ جو ہے وہ لڑا گیا۔ جناب حضرت علی کے حوالے سے بھی بتائیے گا، کتنی شجاعت کا اور بہادری کا اس میں مظاہرہ کیا انہوں نے۔ آپ نے دو چیزیں ذکر فرمائی، ایک تو جنگ کا، دوسرا حضرت علی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھیں کہ جب اخلاص ہمیشہ کم ہوتا ہے اور جب کوئی چیز اخلاص میں ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ یہ ہم لوگوں کے لیے ایک مثال ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے دنیا کی ہر چیز کو اخلاص سے کریں، مخلص ہو کے کریں۔ جب مخلص ہو کے کریں گے، ایک ہو کر کریں گے، آج یکجہتی کا دن ہے نا، تو جو قومیں ایک ہو جاتی ہیں، چاہے کہ کم ہو، چھوٹی قوم بھی ہو، لیکن اگر ان میں اتفاق ہوگا، اگر ان میں اتحاد ہوگا، اگر ان میں یہ خوبصورتی چیز ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو فتح کر دے دیتا ہے۔ ایسے ہی وہ ہمارے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ دوسرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ برداشت کی بات چل رہی ہے، تو حضرت علی سے بڑھ کر برداشت، اتنے بڑے بہادر، بلکہ یہ وہ علی ہیں کہ جب جنگ میں آپ کافر کے سینے پہ بیٹھ کے آپ وار کرنے لگے تو اس نے آپ کے چہرے پہ تھوک دیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار اٹھا کر پھینک دی۔ آپ نے فرمایا اگر میں اب ماروں گا تمہیں تو اپنی ذات کے لیے مار سکتا ہوں۔ تو جو اتنا حسین، اتنی شجاعت والا ہو، جس کا اتنا بہادر ہو، جس کا اتنا نام ہو، لیکن خوبصورتی کا اور برداشت کا عالم یہ ہے کہ وہ برداشت جنگ میں بھی استعمال کر رہا ہے، جہاں پر بڑی مشکل ہوتی ہے، انسان کی عقل جو ہے وہ بھی جواب دے دیتی ہے۔ تو سوچیں حضور علیہ السلام نے کتنی خوبصورت تربیت اپنے صحابہ کرام کی فرمائی ہوئی ہے، کتنا حسین آپ نے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قدر یہ برداشت اور خوبصورتی اور رحمت کے بارے میں آپ کو ایک تھوڑا بتاتا چلوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی آپ جو ہے وہ محسوس کیا کرتے تھے، چھوٹی سے چھوٹی بات جو عموماً ہم تھوڑا بہت سمجھتے بھی ان چیزوں کو۔ میں آپ کو اس کے ریلیٹڈ ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے کچھ دن پہلے ایک واقعہ پڑھا، وہ میرے دل پر بڑا لگا۔ ایک عیسائی تھا، کرسچن، تو وہ مسلمان ہوا، اس سے سبب پوچھا کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب کیسے ہو گئے؟ تو وہ واقعہ اس طرح ہے، وہ سماعت فرمائیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام میں بیٹھے تھے، بڑی توجہ سننے والا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص داخل ہوتا ہے، اس نے عرض کی یا رسول اللہ میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، 3 دن سے لاپتہ ہے، اور جس کی وجہ سے نہ ہم کھا سکے ہیں، نہ دن رات کو ہم سوئے بھی نہیں ہیں، اور عالم یہ ہے کہ نہ بچے کی ماں سوئی ہے نہ میں سویا ہوں، نہ اس نے کھانا کھایا ہے نہ ہم نے کھانا کھایا، نہ رات کو ہم سوئے ہیں نہ دن کو ہمیں چین آتا ہے، ہم تڑپ رہے ہیں پل پل، آپ دعا فرما دیں، آپ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے حبیب ہیں۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ارادہ ہی فرمایا تھا کہ ایک صحابی جو ہے وہ کھڑے ہو کر فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ میں نے اس بندے کا، اس انسان کا بچہ جو ہے وہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ مدینہ المنورہ کے ساتھ ایک باغ ہے، وہاں پر وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، اور وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، اور آپ نے سنا ہی ہے، تو جو وہ سائل آیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ دوڑتا ہوا باہر نکلتا ہے، حضور نے اس کو واپس بلایا۔ جب حضور نے اس کو واپس بلایا تو حضور نے فرمایا کہ تیرے واپس بلانے کی ایک وجہ ہے، ایک ریزن ہے، میں نے اس وجہ سے تمہیں واپس بلایا ہے۔ اس نے کہا حضور مجھے معاف فرما دیجیے گا، 3 دن سے آپ میری
آپ مجھے محسوس کر سکتے ہیں میرے درد اور میری تکلیف کو. 3 دن سے جس باپ نے اپنے بچے کو نہ دیکھا ہو, 3 دن سے اس کا عالم کیا ہوگا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم یہاں سے نکلو گے, تم 3 دن ہو گئے اپنے بچے سے نہیں ملے, تمہارے میں محبت کا جذبہ وہ ہوگا جس کا اتنی تمہارے کلام میں مٹھاس ہوگی, تمہارے کلام میں اتنی شدت ہوگی. تم جا کر اپنے بچے کو جب آواز مارو گے تو ایسے نہ کہنا کہ اے میرے بیٹے, یہ نہ کہنا, بلکہ جو اس کا نام ہوگا وہ نام سے نام اس کو پکارنا, بیٹا نہ کہنا. تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے کہ میں بیٹا کیوں نہ کہوں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن ہو گئے تو نے اپنے بچے کو نہیں بلایا, اور وہ محبت کے شدت کا عالم یہ ہوگا جب تم جا کر اتنے پیار سے کہو گے اے میرے لخت جگر, اے ابن, اے میرے بیٹے, اے میرے آنکھوں کے تارے. تو وہاں پر جب اتنے بچے کھیل رہے ہوں گے ان میں کوئی یتیم بھی ہوگا, ان میں کوئی یتیم بھی ہوگا, اور وہ یتیم یہ محسوس نہ کر سکے کہ آج میرا باپ بھی ہوتا, وہ اتنے پیار سے مجھے بلاتا, وہ مجھے بھی کہتا اے میرے لخت جگر, اے میری آنکھوں کے تارے. تو محبت جو ہے وہ اس قدر تمہیں ہے کہ محمد یہ برداشت نہیں کر سکتا. اندیشہ ہے مجھے کہ جب تم اتنی محبت سے بلاؤ گے کسی یتیم کا بیٹا بھی وہاں پر کھیل رہا ہوگا, وہ اس اندازے سے وہ محسوس کر سکتا ہے. تو جو اتنا خوبصورت انسان یہ چھوٹی چھوٹی بات محسوس کرتا ہوگا, سوچے اس نے اپنے پیاروں کو کیا تربیت دی ہوگی. اور ہمیں آج امت کو وہ چیزیں دیکھنی چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر خوبصورتی کا, امن کا مظاہرہ کیا ہے. آج ہم ذرا سی بات پر ایک دوسرے کو دکھ دیکھتے ہیں, تکلیف دیتے ہیں, نہ پتہ کتنے آنسو دیتے ہیں, کتنے کو دل توڑ دیتے ہیں, اور کتنوں کو رات کو ستا کر ہم پتہ نہیں کیسے سو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم تربیت تھی ہی نہیں, ہم وہ فراموش کر چکے ہیں. اگر ہم آج بھی اس سے ریلیٹڈ ہو کے تھوڑی سی بھی اپنے نبی پر وہ نظر لگائیں, ان کی تربیت پر, ان کی تعلیم پر, تو ہماری یہ تمام مسائل حل ہو جائیں. موجودہ صورتحال کو اگر دیکھا جائے, عدم برداشت کی تو بات کی جا رہی ہے, حقوق کے حوالے سے بھی تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں کہ حقوق انسانوں کے تو کیا, اپنے بہن بھائیوں کے, اپنے والدین کے پورے نہیں کر پاتا. تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن وہ شخص ہے جس کے مال اور جان سے دوسرے لوگ محفوظ ہیں. اور مومن وہ ہے, حضور نے فرمایا مومن وہ ہے, مطلب جو دوسروں کا بھلا نہیں سوچتا, دوسروں کو سکھ نہیں دیتا, وہ مومن کہلا ہی نہیں سکتا. پھر آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے. پھر فرمایا خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے. پھر تیسری مرتبہ پھر فرمایا خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے. تو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا شخص مومن نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ شخص کہ جس کا ہمسایہ اس سے محفوظ نہ ہو. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں بے شمار حکمتیں ہیں. ہمسایہ صرف وہ جو دیوار کے ساتھ دیوار ہے بھائی, وہ نہیں ہے صرف ہمسایہ. ایک محلہ دوسرے محلے کا بھی ہمسایہ ہے, ایک مسجد دوسری مسجد کی بھی ہمسایہ ہے, ایک عبادت گاہ دوسری عبادت گاہ کے بھی جو ہے وہ ہمسایہ ہے. اس موضوع پہ مزید بھی گفتگو کریں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, بریک کا وقت ہو گیا تو ناظرین ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. جزاک اللہ. بہت خوبصورت آواز کے ساتھ ہدیہ عقیدت جو ہے وہ پیر ظہیر احمد قاضی صاحب کی طرف سے پیش کیا گیا. تو پھر صاحب آج جمعے کا دن ہے, جمعے کے دن مبارک الفاظ ادا کرنے کے لیے یا ذکر اذکار کرنے کے لیے کون سے لفظ سب سے بہتر ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی جو ہے وہ حاصل کی جا سکے؟ جمعۃ المبارک ہے, یہ تمام دنوں کو سردار بھی کہا جاتا ہے, اور آج کا دن جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نام, آج امن کا دن ہے, تو اللہ تعالیٰ کے نام سے بڑا کوئی امن نہیں ہو سکتا. کیا بات, بلکہ یوں کہہ لیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ کے نام سلام ہے, امن ہے, اسی میں ہی سلامتی ہے, اور اللہ کے نام سے ہی ہمیں جو ہے وہ سکون ملتا ہے. چاہے ہم کسی بھی شعبے سے ہوں, چاہے ہم کسی بھی شعبے میں کام کر رہے ہوں, جب تک ہم اللہ کا نام نہیں لیں گے ہمیں وہ سکون میسر دنیا کی کسی بھی چیز میں نہیں آ سکتا. چاہے مہنگی سے مہنگی دوائی کھا لیں, وہ سکون نہیں مل سکتا جو اللہ تعالیٰ کے چند نام لینے سے
وہ آپ کو بے شمار جو ہے وہ سکون میسر ہوتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ذکر پاک ہو جائے, تو میں ذکر پاک آپ کو بتا دیتا ہوں. تو اس میں آپ الحمدللہ رب العالمین وہ جہاں جہاں ناظرین سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں, وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اس کی وسعت سے وہ خود محسوس کریں گے سکون, اور اللہ تعالیٰ کے نام سے جو سکون ہے وہ ہمیں وہ ملے گا الحمدللہ رب العالمین. تو میں اللہ تعالیٰ کے نام سے وہ ذکر پاک ہے وہ میں آغاز کرتا ہوں. جہاں جہاں ناظرین ہیں وہ وہیں پر اللہ تعالیٰ کو اپنے آپ کو محسوس کریں کہ ہم ذکر پاک کر رہے ہیں, تاکہ وہ امن اور سکون کی ایک چھاؤں ان پر ہو سکے. تو اللہ تعالیٰ کا پہلے ذاتی نام ہے, اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ. جب اللہ کہیں گے دنیا کی تمام تر ہم اپنے اندر وہ تمام جو چیزیں ہیں سب ناموں کو بھلا کر اللہ کے نام کو رکھیں گے. اللہ 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 جل جلالہ. اللہ تعالیٰ کا دوسرا نام اللہ. جب اللہ کی ضرب لگتی ہے تو دل پہ لگتی ہے, کہ جب دل پر ہو کی ضرب لگتی ہے تو دنیا کے تمام غموں کو دل سے نکل جاتے ہیں. دنیا کے تمام غم جو ہے وہ دنیا سے دل سے نکل جاتے ہیں, اور سکون اور اللہ تعالیٰ محبت ڈال دیتا ہے. اللہ 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 جل جلالہ. اور اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آپ کو فرمایا ہے کہ سب سے خوبصورت ذکر ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ. یہ ایسا ذکر ہے کہ جس سے ہمیں سکون میسر ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور آخر میں الا اللہ کی ضرب ہم نے لگانی ہے. جب الا اللہ کی ضرب دل میں لگانی ہے تو یہ وہ ضربیں ہیں جو بڑوں بڑوں کو قلعے, جو کفار کے قلعوں کو گرا دیا ہے. الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اتحاد, امن, بھائی چارہ کے حوالے سے؟ الحمدللہ رب العالمین. ہم تو اپنی درگاہ منہ شریف سے بھی یہ اولیاء کا پیغام بھی ہے, صوفیہ کا پیغام بھی ہے کہ ہم جتنا بھی ہم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا جو پیغام پھیلانا ہے وہ زور سے نہیں, وہ محبت سے, وہ امن سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ برا صغیر میں جتنے بھی اولیاء کرام داخل ہوئے ہیں, آپ مثال لگا لیں لاہور میں داتا علیہ حجویری ہے, اتنا بڑا نام ہے. آپ نے اتنے پرسکون سے, اتنی محبت سے آپ نے لوگوں کو کیا کہ آج بھی ادھر جا کر لوگ جو ہے وہ امن اور محبت کی شمع جل رہی ہے. تو یہ شمع جو جلتی ہے یہ امن و محبت کی, یہ الحمدللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جو اولیاء کرام فیض یافتہ ہیں, یہ ان کا فیض ہے کہ وہ برصغیر میں وہ لے کر پیغام آئے ہیں جو سکون کا ہے, جو محبت کا ہے, جو یکجہتی کا ہے, جو دوسروں کو ساتھ ملانے کا ہے, بلکہ دوسروں کو توڑنا نہیں, بلکہ جیسے میں نے آگے کہا ہے دوسروں کی عبادت گاہ کا بھی احترام کرنا ہے, دوسرے کے مذاہب کا بھی ہم نے احترام کرنا ہے. تو الحمدللہ رب العالمین یہی صوفیہ کا طریقہ ہے اور یہی اولیاء کا طریقہ ہے. اور برصغیر میں جتنے بھی اولیاء کرام آئے ہیں وہ اسی چیز کو انہوں نے آگے لے کر گئے ہیں تاکہ لوگوں کو محبت اور امن کا دامن ملے. ہمیں کچھ بھی ہو جائے ہمیں محبت اور امن کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے, اور یہی اولیاء کا طریقہ کار ہے. اور حقوق کے حوالے سے کیا کہیں گے, والدین کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے, بچوں کے ساتھ کیسے؟ آپ سوچیں کہ جس نبی نے ہمسایوں کا حقوق کے بارے میں اتنا زیادہ ترجیح دی ہو, جو ہمارے رشتہ دار بھی نہیں ہیں, ہمارا خون بھی نہیں ہے, ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان کے رائٹس کا خیال رکھنا. اور ماں کے بارے میں تو فرمایا ہے, کیا کہنے ہیں کہ اس کے آگے آہ بھی نہ کیجیے گا, آہ بھی نہ کیجیے گا اور اف بھی نہ کیجیے گا.
اف سے مراد یہ ہے کہ آپ کچھ بھی آپ کی بہت مہنگی چیز ہے، ماں کے ہاتھ سے گر گئی ہے، زمین پہ ٹوٹی ہے، تب انسان کے ایک منہ سے اف نکلتی ہے، اور میں اس اف کو بھی اف منہ میں لے لینا کہ جس ماں نے ساری زندگی تمہیں پالا ہے اس کا احسان نہیں دے سکتا۔ بے شک بے شک، بہت شکریہ پیر صاحب آج کی شو میں آپ کے آنے کے لیے۔ تو آج کا ونر ہے ندا اسلم، ان کا نام ہے۔ تو ندا آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ نے بھائی عمدہ کی طرف سے گفٹ ہیمپر جیتا۔ تو اسی کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام سے اپنے میزبان حنان بخاری کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ کل ہوگی آپ سے ملاقات، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔